नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, प्यारे ईमानी साथी, उम्मीद करती हूँ ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा जो लेसन है वो आयत नंबर 71 से स्टार्ट हो रहा है। कल हमने अपने लेसन का जो इख्तिताम है वो आयत नंबर 70 सूरा आले इमरान से किया था। आज हम इंशाल्लाह ताला आयत नंबर 71 से अपना आगाज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अहलल किताबि लिमा तलबिसूनल हक्का बिल बातिली व तक्तुमूनल हक्का व अंतुम तअलमून। अब हम इसकी सबसे पहले जो है वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। या अहलल किताबी, अहले किताब, लिमा क्यों तलबिसूना तुम मिलाते हो, अल हक्का सच को, बिल बातिली झूठ से, वा और तक्तुमूना तुम छुपाते हो, अल हक्का हक को, वा और अंतुम हालांकि तुम तालमून जानते हो। इसकी ट्रांसलेशन है, अहले किताब तुम जानने के बावजूद हक को बातिल के साथ क्यों मिलाते हो, यानी खल्त मल्त करते हो। अब इसको याद रखिएगा, खल्त मल्त। और इसके अलावा एक दो वर्ड्स और भी आएंगे, इनमें भी जो है वो अपने जो है वो रखना है डिफरेंस, और याद रखना है कि मैंने इसको जो है वो मिलाने को खल्त मल्त कहा है कि आपस में क्यों मिलाते हो। अच्छा जी, इसको कंप्लीट करते हैं पहले ट्रांसलेशन को, कि ए अहले किताब तुम जानने के बावजूद हक को बातिल के साथ क्यों खल्त मल्त करते हो और क्यों हक को छुपाते हो। यहाँ पर फिर अल्लाह ताला ने, यहाँ पर इस आयत में फिर अल्लाह ताला ने बड़े प्यार के साथ, बड़े अदब के साथ और बड़े यूँ समझिए कि यानी कि जो अहले किताब कौमें थी उनको उनका मनसब याद करवाया है। और पुकारा कैसे है, या ए अहले किताब, या अहलुल किताबी, ए अहले किताब। ये नहीं कहा कि ए यहूदियों, ए ईसाइयों, क्योंकि कुरान ने तो कहा ही नहीं है कि यहूदी या ईसाई, मजूसी या पारसी, सितारा परस्त कुछ भी नहीं, यानी कि उनके नाम नहीं दिए। मजूसी ठीक है, सितारा परस्त, सितारों की पूजा करने वाले, सूरज की पूजा करने वाले, चांद की पूजा करने वाले, लेकिन ये नहीं कहा कि किस नबी को मानने वाले जो हैं वो कौन से हैं, किस नबी की पैरवी करने वाले वो कौन से हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, वो क्या हैं। अल्लाह ने जो अहले किताब कौमें थी उनको ऐसे पुकारा है, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, और उनको उनका मनसब और उनका ओहदा याद करवाया है, ताकि वो इस बात का ही जो है वो ख्याल कर ले और सीधे रास्ते की तरफ आ जाए कि ए अहले किताब तुम जानते हो, जो अहले किताब हैं वो जानते हैं, तुम जानते हो, जानने के बावजूद सच को छुपाते हो, हक को बातल के साथ, यानी कि सच को झूठ के साथ जो है वो चेंज करते हो, हक को बातल के साथ खल्त मल्त करते हो। और क्यों हक को छुपाते हो, और हक क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, उनकी निशानियां, उनके बारे में गवाही शहादत, ना उन्होंने खुद इस चीज को माना, ना ही अपने लोगों को इसके बारे में जो है वो इत्तला दी, जिनके जिम्मेदारी, जिनको बताना, जिन तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी थी। इवन के उस वक़्त के जो मज़हबी पेशवा थे उन्होंने भी छुपाया, जानने के बावजूद छुपाया है। ये है जी हमारी आयत नंबर 71, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे हम चलते हैं आयत नंबर 72 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा आल इमरान आयत 72। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारी वकफ़ुरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। वा और कालत कहा, ताइफ़तुन एक जमात, मिन से अहलिल किताबी, अहलिल किताबी अहले किताब, आमिनू तुम मान लो, ईमान लाओ, मान लो, बिल्लज़ी जो कुछ उनज़िला नाज़िल किया गया, अला पर अल्लज़ीना वो लोग जो आमनू ईमान लाए यानी मुसलमान, वजहन नहारी अव्वल हिस्सा दिन का, वा और अकफरू मुनकर हो जाओ, आखिरहू उसका आखिर यानी कि शाम, लअल्लहुम शायद वो यरजिऊन वो फिर जाए। इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। अहले किताब की एक जमात ने कहा कि जो कुछ ईमान वालों पर उतारा गया है उस पर सुबह के वक़्त ईमान लाओ और शाम के वक़्त इनकार कर दो, ताकि मुसलमान भी मुर्तिद हो जाएं, यानी फिर जाए, मुक्कर जाए। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस आयत की तफसीर मैंने कल की एक आयत के साथ मिलाकर आप लोगों के सामने रखी कि वो लोग जो उस वक़्त यहूदी थे, काफ़िर थे, उन्होंने एक प्लान बनाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, दीन इस्लाम के खिलाफ। वो बुग़्ज़ में, हसद में, अदावत में, अनाद उनके दिल में था, मुनाफ़िक़त थी उनके दिल में, और वो मानने को तैयार ही नहीं थे
کہ عرب میں سے بھی جو ہے وہ نبی آخر الزمان کی بعثت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عرب میں جو ہے وہ نبی چنا ہے، اور نبی بھی وہ جو نبی آخر الزمان ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ وہ صبح کے وقت ایمان لائے اور شام کے وقت اس ایمان سے پھر جائے، دین اسلام کو قبول کرے اور شام کو پھر جائیں. وہ اس لیے تاکہ جو مسلمان ہیں، نو مسلم ہے، جو مسلمان ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب اس چیز کو دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ جوان، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں، لیکن شام کے وقت یا دن کے پچھلے حصے میں یا ایمان لانے کے بعد وہ پھر گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی. دوسروں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے کہ انہوں نے یہ پلان کیا کہ صبح کے وقت جو ہے ایمان لاؤ اور شام کے وقت انکار کر دو تاکہ مسلمان بھی مرتد ہو جائے. یہ ان کا پلان تھا، یہ ان کا جو ہے وہ منصوبہ تھا، جس کو انہوں نے جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ساری پلاننگ کی، ساری منصوبہ بندی کی تاکہ نقصان پہنچایا جائے مسلمانوں کو، دین اسلام کو. اور یہی حال ان کا آج بھی ہے، یہودیوں کا آج بھی ہے، جو نان مسلم ہیں ان کا آج بھی یہی جو ہے وہ اسی منصوبے پر وہ کام کر رہے ہیں اور آج بھی وہ مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچا رہے ہیں. یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 72 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. جی آگے چلتے ہیں. سورہ آل عمران آیت 73. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اس کی ہم ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے. وا اور لا نہیں، تو امینو مانو تم، اللہ سوائے لمن اس کی جو تابعہ پیروی کی، دینکم تمہارا دین، کل کہہ دیں ان بے شک خدا ہدایت، خدا ہدایت اللہ ہی اللہ کی، ان کے یؤتا دیا گیا، احد کسی کو، مثلا مثال جیسا، یعنی کہ مثال اگزامپل جیسا کہ، ماں کچھ، اتی تمہیں دیا گیا، او یا یحاجوکم وہ حجت کریں تم سے، اندہ سامنے ربکم تمہارا رب، کل کہہ دیں ان بے شک فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، یؤتی ہی وہ دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واور اللہ اللہ واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے. اب اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے. اور اپنے دین پر چلنے والے کے سوا کسی اور کو تسلیم نہ کرو، کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ کی ہی ہدایت ہے، کہ کسی کو اس طرح کا دیا جائے جیسا تمہیں دیا گیا ہو، یا یہ کہ تمہارے خلاف تمہارے رب کے حضور جھگڑا کرے. تم کہہ دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے. سب سے پہلے تو ہم ٹاپک سے اس آیت کا کنیکشن دیکھتے ہیں. کسی کے نعروں اور دعووں سے دھوکہ کھانے اور اعتماد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فضل کسی شخص کی ذات یا فرقہ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس کی رحمت کی بدولت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے باوجود فکر مند رہتے تھے، جو آج بھی ہیں، کہ دین اسلام جو ہے وہ دن بدن پھیلا ہی ہے. وقت جیسے جیسے گزرتا گیا دین اسلام پھیلا ہی ہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی. اور اس وقت دنیا بھر میں جو ٹاپ آف دی لسٹ ریلیجن ہے پوری دنیا پر، ان میں دین اسلام سر فہرست ہے. اور انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ دین اسلام دنیا کا نمبر 1 ریلیجن بن جانا ہے، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہونی ہے. تو آگے دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. جو شخص بھی آپ سے ملاقات کرتا اور قرآن سنتا ہے وہ آپ ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے. کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اہل کتاب کے سامنے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں اس کی طویل لسٹ تھی. اکثر یہ ہوا کہ اہل مکہ اور اہل کتاب کا نمائندہ بن کر جانے والا شخص آپ کی پر جمال شخصیت
اور دل ربا گفتگو سن کر اپنے دین سے دستبردار ہو جاتا۔ اس سے بچاؤ کے لیے انہوں نے اپنی عوام میں پرزور مہم چلائی اور خاص کر سازشوں میں کردار ادا کرنے والوں کو 3 باتیں سمجھائیں۔ نمبر 1، اپنے پیشواؤں کے بغیر کسی کی بات نہ ماننا۔ نمبر 2، صرف اس بات کو تسلیم کرنا جس کا وجود اور ثبوت تورات اور انجیل میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، تیسری بات یہ باور کروائی جاتی کہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے دین کے بارے میں کوئی کمزور بات کرو یا اسے چھوڑنے کا مسلمانوں کو اندیہ دو، یا مسلمانوں کو یعنی کہ اندیہ دو، پیغام دو، کوئی اشارہ دو۔ یاد رکھنا روز محشر مسلمان تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کے حضور جھگڑا کریں گے، تمہیں وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اس طرح کی بے محل مصنوعی فکر آخرت کا خوف دلا کر لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ باطل نظریات کے حامل لوگ شروع سے حق کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں 2 باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ اے اہل کتاب، تمہارا صبح کے وقت ایمان لانا اور شام کے وقت انکار کرنا اہل حق کو صراط مستقیم سے نہیں ڈگمگا سکتا، کیونکہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب وہ کسی کو ہدایت سے سرفراز کرتا ہے تو دنیا کی کوئی سازش اس کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتی۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ہدایت وہ نہیں جسے اہل کتاب یا دنیا کا کوئی شخص ہدایت قرار دے۔ ہدایت حقیقتاً وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل فرمائی، جو سراسر اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبوت اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، وسعتوں اور اس کے لامحدود فضل کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہے۔ کیا کہا؟ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے۔ روایت کس کی ہے؟ مسلم شریف کی، کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان، اللہ کی انگلیاں جتنی بھی ہیں، کاؤنٹنگ تو نہیں یہاں ہوئی نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہے، وہ ان کو پھیرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی فرمانبرداری کی طرف پھیرے رکھنا۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یہاں پر ہم اس آیت کے حوالے سے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اہل کتاب اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی بجائے اپنے عقیدہ کو حق سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، جماعتوں اور انسانوں کا من گڑت عقیدہ ہدایت نہیں ہوا کرتا۔ نمبر 3، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے فضل سے ملتی ہے۔ نمبر 4، فضل سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ وسعت اور علم والا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر بالقرآن دیکھیں گے، یعنی کہ قرآنی آیات سے اس کو دیکھتے ہیں ہم کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ کہاں کہاں قرآن میں لکھا ہے یہ؟ نمبر 1، ہدایت کا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حاصل نہیں۔ سورہ قصص آیت 56، نبی کسی کو ہدایت پر گامزن کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ آیت 275، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 4، اور جسے اللہ گمراہ کر دے کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ سورہ اعراف آیت 186۔ جی یہ ہے ہماری آیت نمبر 73 سورہ آل عمران۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، اللہ ہمیں استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمارے مستقبل پہ رحم کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر دے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے تو پھر اسے دوسری طرف نہ پھیرے۔ جی یہ ہے ہماری آج کی آخری آیت۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے سٹارٹ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔